खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ हो। तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तमाम बरकतों नेमतों के लिए, और आज के दिन के लिए ख़ास तौर से तूने बख्श दिया। अब आप हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि आज तेरे हुजूर में जब हम तेरे पाक कलाम को खोलते हैं खुदावंद, तो तू हमसे हम कलाम हो। इस कलाम के वसीले से खुदावंद हमें मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग और अपने में बढ़ने का फजल अता कर। खुदा इन सब अजीज़ों को बरकत दे जिन्होंने अपने दिल को तेरी तरफ लगाया है, अपना टाइम तुझे दिया है। ब्लेस दिस इवनिंग एंड ब्लेस दिस स्टडी, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। इब्रानियों का ख़त, इसमें से हम आज फिर देखेंगे चैप्टर 9 को। पिछली दफ़ा हमने इसको वर्स 10 तक हमने पढ़ा था, जिसमें हमने स्पेशली देखा था कि उसके खैमा इज्तिमा के बारे में, टैबरनेकल के बारे में वो बताता है कि वो जो बनाया गया तो उसका क्या मकसद था और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, उनके बारे में हमने गौर किया था। तो यहाँ से बता के वो कहता है कि ये सारी कुर्बानी, रस्में जो थी, ये इंसान को आउटर, बाहर से ज़ाहरी तौर पर उनकी नापाकियों को, उनकी गंदगियों को, उनकी गुनाहों को, ये एक ट्रेडिशन थी, एक रिचुअल थी जो खुदा ने उनको दी थी। लेकिन ये असल चीज़ें नहीं थी, बल्कि ये एक उनकी एक शैडो था, एक पिक्चर थी कि खुदा ने जो अहद बांधा है उसको समझाने के लिए कि एक टाइम आएगा जब परफेक्ट सैक्रिफाइस होगी, जब कामिल कुर्बानी होगी, तो फिर बार बार कुर्बानियाँ पेश करनी नहीं पड़ेंगी। और ये असल में उस वक्त तक थी जब तक रेफर्मेशन का टाइम, जब तक इस्लाह का वक्त, जब तक मसीह नहीं आ जाता, उस वक्त तक उन्होंने ये खुदा ने उनको दी थी, क्योंकि ये सारी कुर्बानियाँ परफेक्ट सैक्रिफाइस की तरह, कामिल कुर्बानी की तरफ इशारा करती हैं। अब वर्स 11 से हम पढ़ेंगे, ठीक है। वर्स 11 से मैं शुरू करता हूँ, 11वीं आयत से। तो लिखा है, लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीज़ों का सरदार होकर आया, तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से, जो हाथों का बना हुआ, यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। ठीक, ये यहाँ पर अगर देखें तो हमें एक चीज़ की शक्ल दिखाई, जो हेवनली सेंचुरी, जो ज़मीन पे था, वो किसकी कॉपी थी? जो हेवन में था। वहाँ पर हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि जब भी कोई खुदा के ज़रूर कुर्बानी प्रीस्ट जाता तो उसको पेश करने के लिए कुछ ना कुछ उसके पास होता था पेश करने के लिए। अब वो कहता है मसीह के पास क्या था? तो यहाँ पर उसका जवाब है कि जब वो गया तो वहाँ खाली हाथ नहीं गया। वो क्या लेके गया? क्या उसने वहाँ पे कुर्बान किया? जब मसीह आइंदा की चीज़ों का सरदार काहिन होकर आया, तो उस बुजुर्ग तर और कामल खैमा की राह से, जो हाथों का बना, यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया, अबदी खलासी। जो पहले प्रीस्ट थे वो बकरों बछड़ों का लेके सैक्रिफाइस करके जाते थे, और क्या करते थे, साल में एक दफ़ा पूरी कौम के लिए जाना पड़ता था, और बार बार जाते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब आए, तो वो उन्होंने क्या किया? एक ही बार एंड फॉर एवर, यही लिखा हुआ ना, Not with the blood of goats and calves, but with his own blood he entered the most holy place, once for all, having obtained. ठीक है, once for all, यानी कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है, जो एक ही बार लिखा है, और अबदी खलासी, once for all। जो इस्राएल के काहिन थे, जो सालों साल से कुर्बानियाँ चढ़ाते थे, वो ये नहीं कर सकते थे जो मसीह यीशु ने किया, और उसमें उसका अपना ही खून और अपना ही बदन कुर्बान किया, और उसमें वो
ہائی پریسٹ بھی ہے اور قربانی بھی خود ہی ہے، کیونکہ دوسرا کوئی اس جیسا پرفیکٹ ہو نہیں سکتا تھا کہ اس طرح قربانی دے، اور دوسرا کوئی یہ بھی نہیں تھا کہ وہ اندر لے کے جا سکے، اور کیوں نہیں اندر لے کے جا سکتا تھا؟ اور کوئی کیوں نہیں لے کے جا سکتا تھا؟ پہلے تو جاتے تھے، اور کوئی کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ وہ ہیونلی ٹیمپل میں گیا، زمینی پہ نہیں، ارتھلی پہ نہیں۔ تو ہیونلی پہ صرف وہی جا سکتا تھا وہ جو سن لیس ہو، جو پاک ہو، جو کامل ہو، جو پرفیکٹ ہو۔ تو خود یہاں پہ بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ وہ اس دنیا کے، یعنی کہ جو یروشلم میں بنا ہوا تھا ٹیمپل، اس میں داخل نہیں ہوا، یا جو بیابان میں ٹیمپل بنا ہوا تھا اس میں داخل نہیں ہوا، بلکہ کس میں داخل ہوا؟ ہیونلی سینکچوری میں، ارتھلی پہ نہیں، وہاں پہ داخل ہوا کامل تر خیمہ کی راہ سے۔ کامل تر خیمہ یعنی کہ جو ٹیبرنیکل ہے وہ بھی پرفیکٹ جو تھا، کمپلیٹ جاتا، جس کی کاپی میں دوسرے لوگ جو زمین پہ تھے کاہن وہ جایا کرتے تھے۔ اور پھر بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ ورس 13 لکھا ہے، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے۔ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ پہلے زمانہ میں جب مسیح کی قربانی نہیں ہوئی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ بکروں بچڑوں کا خون سے پاکیزگی ہوتی تھی، اور دوسرا کیا ہوتی تھی کہ ان کو معافی ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ لیکن وہ معافی کون سی تھی؟ ظاہری تھی، آؤٹ سائڈ کی تھی۔ ان کا دل صاف نہیں ہوتا تھا، دل کامل نہیں ہوتا، دل پھر ضمیر یا کانشنس ان کا تھا ویسا ہی رہتا تھا وہ، کیونکہ اگر وہ ٹھیک ہو جاتے تو پھر دوبارہ کبھی قربانی کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن بار بار قربانیاں دینی پڑتی تھی ان کو، ہر سال ان کو قربانیاں دینی پڑتی تھی۔ لیکن یہاں لکھا ہے کہ اگر بکروں اور بچڑوں کے خون سے، ان کے چھڑکنے سے ظاہری پاکیزگی یعنی کہ آؤٹ سائڈ کی ہماری پاکیزگی ہوتی تھی، تو مسیح کا خون جو بالکل بے گناہ ہے، گناہ سے مبرہ ہے، تو وہ ہمیں اندر سے کیوں نہیں صاف کرے گا؟ جبکہ نہ اس میں کوئی پاور ہے کسی کیف میں یا کسی گوٹ میں، ان کے خون یا ان کی راکھ میں وہ ہوتی تھی کہ کبھی کبھی وہ کہ اگر کوئی شریعت کے مطابق کوئی کسی چیز کو، ناپاک چیز کو یا کسی ڈیڈ باڈی کو چھو لیتا تو وہ 7 ڈے تک جو تھا انہولی ہوتا تھا۔ تو اس کے لیے وہ ریڈ کیف جو ہوتی تھی نا ان کے پاس، اس کو اس کی ذبح کیا جاتا، اس کو سلین کیا جاتا، تو اس کے بعد ایک چشمہ تھا، ایک فاؤنٹین تھا جہاں پر اس کو کیا جاتا، تو اس میں اس پانی میں بلڈ کو مکس کر کے اس پانی میں، تو پھر اس کو کیا کیا جاتا کہ اس کو قربانی والی جگہ پہ جلا دیا جاتا، اس کی جو ایش جو ہوتی تھی اس کو اس پانی میں مکس کر کے تو اس پر چھڑکا جاتا، تو پھر وہ پاک ہوتا تھا۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ کتنی عجیب سی ریچول تھی کہ ایک جانور ہے، اس کا خون اور اس کی ایش لے کے مکس کر کے پانی میں تو ڈالتے، تو وہ جی کتنا بھی اس نے ورس قسم کا گناہ یا انہولی ہوتا تھا وہ پاک ہو جاتا۔ تو کہتا ہے جو مسیح یسوع ہے، جو خدا ہے، جب اس نے اپنی قربانی دی، جو ہولی ہے، وہ جو خود ہی ہولی ہے، تو اس کا خون اتنا پیور ہے کہ کیا وہ ہمیں اندر سے صاف نہیں کرے گا؟ کیونکہ یہ صرف باہر سے صاف کرتی تھی کہ آپ پاک ہو گئے ہو، جو آپ نے کسی ڈیڈ باڈی کو چھو لیا یا آپ نے کسی کوئی گندگی کو ہو گیا یا آپ ناپاک ہو گئے تو آپ کو، تو وہ یہاں پہ وہ بحث کرتا ہے کہ اگر ان کے خون سے، ان کے راکھ سے تو گہرے گہرے ڈیپ آپ کے سٹین ہو سکتا ہے، تو یسوع کی قربانی یہاں پہ لکھا ہے ازلی روح سے جو اس نے، اس کا مطلب ہے کہ اٹرنل اسپرٹ کون ہے؟ اٹرنل کون ہے؟ اسپرٹ ہے۔ اٹرنل یا خدا ہے یا یسوع ہے تو کون؟ ہولی اسپرٹ۔ یعنی کہ یسوع نے جو قربانی پیش کی وہ اٹرنل اسپرٹ کے تھرو، ہولی اسپرٹ کے تھرو جو اس نے قربانی دی، اس کا خون
تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح یعنی کہ ہولی اسپرٹ کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا؟ کہ his blood and his sacrifice is so powerful that he can cleanse you from the inside. تمہارے دل کو صاف کر سکتا ہے، جبکہ بکروں بچڑوں کا خون جو تھا وہ دل کو صاف نہیں کرتا تھا، نہ دل کو پاک کرتا تھا، وہ صرف آپ کی ظاہری طور پر۔ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں ورس 14 میں، مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا۔ تمہارے اس میں 3 چیزیں ہیں، خاص بات ہے، نوٹ کریں کیا ہے خاص بات اس میں۔ مسیح یسوع کا ذکر ہے، روح القدس کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر ہے۔ یہاں پہ ٹرینٹی آپ کو نظر آتی ہے، تثلیث۔ مسیح یسوع جو وہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، سیکریفائس، دا لیم فار سیکریفائس، وہاں پہ تھرو ہولی اسپرٹ، کس کو؟ ٹو گاڈ۔ اور یہ کبھی لوگ کہتے ہیں نا کہاں، اور ایک یہ آیت بھی ہمیشہ یاد رکھیں، ایک آیت ہے جہاں پہ آپ کو تینوں چیزیں نظر آتی ہیں۔ وہ جب خدا یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو وہ باہر آئے تو وہاں پہ ہولی اسپرٹ جو ڈب کی صورت میں اور باپ کی آواز اوپر سے آتی ہے، دے آر ٹوگیدر ون پلیس۔ یہاں پہ بھی یاد رکھیں عبرانیوں 9:14، یہاں پہ تینوں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، خدا یسوع مسیح نظر آتے ہیں، پاک روح نظر آتا ہے، اور تیسرا خدا باپ یہاں پہ نظر آتے ہیں، کیونکہ جو قربانی خدا یسوع مسیح نے دی وہ کس کو دی؟ انسانوں کو نہیں دی، انسانوں کے لیے دی، لیکن خدا کو دی، خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، اس ہولی ٹیمپل میں داخل ہوئے، اس ہولی مقام تو ہے۔ تو مسیح یسوع کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ مردہ کام کیا کہہ سکتے ہیں؟ ڈیڈ ورک کیا ہوتے ہیں؟ ڈیڈ ورک ہیں جو مسیح یسوع کے بغیر کی جائے، جتنی مرضی چیریٹی کر لو، جتنی مرضی گڈ ورک کر لو، اف اٹس ناٹ ڈن بائی دا ہولی اسپرٹ، لو آف کرائسٹ، تو جتنے مرضی کام کریں وہ آپ کے ڈیڈ ورک کے نہیں جاتے ہیں، کیونکہ چاہے وہ آپ جتنی دنیا میں مرضی اچھے کام کریں، تو یہ سایہ کیا کہتا ہے؟ تمہاری ساری راست بازی خدا کے سامنے گندی دجیوں کی مانند ہے۔ اگر تو خدا یسوع مسیح کے تھرو، پاک روح کے تھرو کوئی کام کیا جائے، وہی خدا کی نظر میں زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے۔ تو کہتا ہے تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ آپ زندہ خدا کی عبادت کس طرح کر سکتے ہیں؟ زندہ خدا کی عبادت اگر آپ اندر سے زندہ ہیں، اف یو ہیو دا ہولی اسپرٹ، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ خدا روح ہے اور وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ روح سچائی سے، جب آپ کے اندر خدا کا روح نہیں، اس کے بغیر آپ کی پرستش بھی وہ ڈیڈ ہے، آپ کی دعائیں بھی ڈیڈ ہیں، آپ کے سارے کام جو ہیں وہ مردہ ہیں۔ تو زندہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے آپ کو زندہ ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ باقی تمہارے سارے کام مردہ ہیں۔ خداوند یہاں پہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ وہ بے عیب ہے، بے عیب برہ ہے، جس کی کاملیت نے اسے ہمارے گناہ اٹھانے کے قابل بنا دیا، کیونکہ قربانی کے جانور کے لیے ایک لازمی تھا کہ وہ بے عیب اور بے داغ ہو، اور پوری مسیح یسوع کی جتنی زندگی تھی انسانی، اس میں بھی کوئی اس پر کوئی داغ، کوئی گناہ، کوئی دبا ثابت نہیں کر پایا۔ تو اس لیے اس کا خون ہمیں مردہ کاموں سے پاک کر کے تیار کرتا ہے تاکہ ہم زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اگلے چیپٹر میں آئیں، وہاں پہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح وہ اس کی قربانی اور جو دوسری قربانیاں تھیں اس میں فرق کیا ہے، جو بکروں بچڑوں کی قربانیاں تھیں اور جو خدا یسوع مسیح کی قربانی تھی۔ تو جیسے کہ ہم نے ابھی ورس 11 میں پڑھا کہ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خاص۔ تو اسی کے ساتھ کمپیئر کر کے تو چیپٹر 10 اس کی ورس پہلی ورس سے لکھا ہے، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے،
سیم بتا رہا ہے یہاں پہ کہتا ہے لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کہن، تو وہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ شریعت بھی جو ہے اس میں جو آنے والی چیزوں کا عکس ہے، یعنی کہ شیڈو ہے، پکچر ہے، اصل چیز آنے والی ہے، وہ کیا ہے؟ مسیح یسوع۔ مسیح یسوع آنے والی چیزوں کا اچھا آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کہن ہوا۔ تو کہتا ہے کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی۔ بے شک وہ ہزاروں سالوں سے گزرانی جا رہی تھی، اور وہ لوگ پاس آتے تھے، اور ہر سال کے علاوہ جو ڈیلی سیکریفائس ہوتی تھی جس میں لوگ اپنی معافیوں کے لیے، اپنے گناہوں کے لیے، خطاؤں کے لیے قربانیاں گزرانتے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو تھی وہ پاس آنے والوں کو کامل نہیں کرتی تھی، پرفیکٹ نہیں بناتی تھی، جبکہ یسوع جس کی قربانی ہمیں اندر سے، ابھی ہم نے پڑھا نا کہ وہ ہمیں اندر سے صاف کرتی ہے، اس کا خون ہمارے مردہ دلوں کو پاک کرتا ہے تاکہ ہم زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اچھا لکھا ہے ورس 2 میں 10:2، ورنہ ان کا گزراننا معقوف نہ ہو جاتا، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہ گار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بہ سال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں۔ یہاں پہ ورس 4 دیکھے جا، اسی چیز کو یہاں پہ پیش کرتا ہے۔ ورس 4 پڑھے کوئی، چیپٹر 10 ورس 4۔ کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ابھی چیپٹر 9 کی ورس 13 اور 14، کیونکہ جب بکروں بیلوں کا خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو 14 میں لکھا ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے۔ اسی میں واپس آئے 10 میں، اس کی 5 ورس میں لکھا ہے اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اب یہاں پہ وہ بتاتا ہے کہ مسیح یسوع جب آیا تو وہ کیا لے کے آیا۔ ہم نے چیپٹر 8 میں پڑھا تھا کہ ہر کسی کے لیے، ہر کاہن کے پاس گزراننے کے لیے، قربانی گزارنے کچھ نہ کچھ ہوتا تھا۔ یسوع کے پاس کیا تھا؟ یسوع کے پاس اپنا ہی وہ بدن تھا جو اس کے لیے تیار کیا گیا۔ یہاں پہ وہ لکھتا ہے کہ یہ پروفیسی تھی کہ دیکھ میں آیا ہوں، اور میرے آگے لکھا ہے ورس 7 میں، اس وقت میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کرو۔ خدا کی کامل مرضی کو پوری کرنے کے لیے، کامل قربانی کے لیے خدا نے ایک بدن تیار کیا۔ وہ بدن تیار کیا مسیح یسوع کے لیے، جہاں سے میں خدا ہو کر اس دنیا میں آیا اور اس بدن کو قربان کیا۔ وہ بدن جس میں خداوند نے اس دنیا میں آ کے مجسم ہو کے رہا، وہ بدن تیار کیا گیا اس کے لیے، تو اس نے وہاں پہ آ کے ایک کامل قربانی پیش کی، تاکہ بکروں بچڑوں کا نہیں بلکہ اس بے عیب مسیح کا خون جو ہے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کرے۔ ورس 15 واپس آ جائے چیپٹر 9 میں۔ اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے۔ یہ بڑے غور طلب آیت ہے، ذرا تھوڑا غور کر کے پڑھنی۔ اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق ابدی میراث حاصل کریں۔ یہ بڑی ڈیفیکلٹ ورس ہے، لیکن غور کرو ذرا۔ And for this reason he is mediator of the new covenant. نئے عہد کا درمیانی ہے۔ اور یہ کب نیا عہد باندھا گیا؟ اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں متی کی انجیل میں اور دوسری انجیلوں میں بھی، جب فسح کے وقت، آخری فسح کے وقت خداوند نے وہ روٹی اور وہ میں لے کر کہا، یہ نیا عہد میرے خون میں، نیا عہد ہے جو
تمہارے لیے ہے. یہ عہد آلریڈی پہلے سے ہی مقرر تھا. لاسٹ ٹائم اس چیز سے بھائی نے بھی کویسچن کیا تھا کہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے پروفیٹ اور راست باز لوگ تھے، اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اگر یہ سسٹم جو تھا سارا جیسے لکھا ہے کہ بکروں بچڑوں کا خون جو ہے وہ لوگوں کو کامل نہیں کرتا، وہ ظاہری طور پر ان کی فار ایگزامپل کہہ سکو لکھا ہے کہ وہ دل مردہ ہی رہتے تھے، دل کامل نہیں ہوتے تھے. کہہ رہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اگر معافی دیتی نہیں دیتی تھی، پاک نہیں کرتی تھی، تو پھر کس بیس پہ خدا نے ان کو معاف کر دیا؟ جتنے نبی تھے، جتنے اچھے لوگ تھے، جتنے راسبر لوگ تھے جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، تو یہاں پر اس کا جواب ہے ورس 50 میں. دیکھیں ورس 50 میں کہ وہ کس طرح، کیونکہ یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں بکروں بچڑوں کا خون تو کامل کرتا ہی ان کو، وہ تو صرف ظاہری طور پر ان کو کرتا تھا. جب ہم چیپٹر 10 میں بھی پڑھا ہے تو یہاں پر ورس 15 میں ہے لکھا ہے، غور کریں. اینڈ فار دس ریزن ہی از دا میڈیٹر آف دا نیو کووننٹ، اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی. پہلا عہد کون سا تھا؟ اولڈ کووننٹ. پہلا عہد کا مطلب ہے اولڈ کووننٹ. جب ہم پہلے عہد کی یہاں پہ بات کرتے ہیں وہ اولڈ کووننٹ، نیو کووننٹ اینڈ اولڈ کووننٹ. اس موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق میراث حاصل کریں. یہاں پر دونوں عہد کی بات کی گئی ہے کہ یسوع کا خون جو ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ والوں کو بھی ابدی میراث دیتا ہے اور نیو ٹیسٹامنٹ والوں کو بھی. یہ اس میں ہے کہ وہ جو اگر معاف کیے گئے اور بخشے گئے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی، وہ سارے یسوع کے خون سے، بکروں بچڑوں کے خون سے نہیں. وہ ایک پکچر تھی، ایک سمبل تھا کہ پرفیکٹ قربانی، کامل قربانی ابھی آنے والی ہے. لیکن یہ اس طرح کی یہ صرف سی ظاہری قربانیاں، کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ان سے بندے کامل ہو سکتے تو ان کا موقوف نہ ہو جاتی. لیکن بار بار کرنے کا مطلب تھا کہ وہ اس سے کوئی بھی کامل یا راست باز ٹھہرتا. ایک اور میں یہاں پر وعدہ کیا تھا؟ وعدہ تھا ابدی میراث کا. ابدی میراث ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں ایک کنگڈم آف ہیون، خدا کی بادشاہی، جو ابدی میراث یہاں پہ. اور یہاں پہ جو بات کی گئی ہے نا پہلے عہد کے وقت کے اس کے قصوروں کی معافی، اس کے لیے ہے بلائے ہوئے لوگ جو جہاں پہ ذکر ہے وہ اسرائیل قوم ہے، کہ کولڈ ون تو وہی تھے اس وقت نا. یہ نئے عہد میں جو تھے وہ سبھی ہیں، لیکن اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو کولڈ ون تھے وہ کون تھی؟ اسرائیل قوم کو خدا نے چنا تھا. اور وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کریں. ابدی میراث اصل میں نجات ہے، سلویشن ہے، کہ ان کے لیے بھی یسوع مسیح نے تبھی قربانی دی. اور قربانی اصل میں اولڈ ٹیسٹامنٹ کی کس طرح کہتے ہیں کہ ان کے لیے، کیونکہ برہ جو ذبح ہوا ہے وہ 2000 سال پہلے ذبح نہیں ہوا. خدا کے پلان میں وہ بنائے عالم سے ذبح کیا ہوا برہ ہے، وہ ظاہر اس وقت ہوا. جیسے آج ہم اگر یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بورن اگین سمجھتے ہیں، بچائے ہوئے، سیوڈ، نجات، تو کس بیس پہ سمجھتے ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کس بیس پہ آپ سمجھتے ہیں؟ مسیح کے. آپ نے اس کروسیفکشن کو دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا. سم تھنگ ہیپن ان دا پاسٹ، ٹھیک ہے نا، سم تھنگ ہیپن ان دا پاسٹ اینڈ وی بلیو دیٹ، ٹھیک ہے نا. اس چیز پہ بھروسہ رکھ کے جو کچھ پاسٹ میں ہوا 2000 ایئرس، ٹھیک ہے نا، ہم مسیح پر ایمان رکھ کے کہ وہ ہمارے لیے قربان ہوا، اس نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا، اس نے ہمیں نئی زندگی دی. اس پر جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے کہتے کہ وہ کیا سم تھنگ ان فیوچر، وہ ان کا ایمان تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سم تھنگ جس کی کوئی طریقہ ایسا ہوگا کہ خداوند مسیح کو بھیجے گا. آج بھی ہم اسی طرح رہ رہے ہیں. سیکنڈ کمنگ کا ہم انتظار، ریپچر کا انتظار کر رہے ہیں. سم تھنگ ول ہیپن ان فیوچر.
یہ بھی ہمارا مان. ورڈ یاد نہیں آ رہے لیکن اس میں شاید ایسے ورڈ ہے نا مسیح موت کا جو انتظار کر رہے تھے وعدہ کیا ہوا. بالکل بالکل اس طرح ایون جو پچھلے گناہ تھے نا ایک طرح سے خدا ان کو برداشت کر رہا تھا. اس سے پہلے بھی جو لوگ تھے رومنز پہلے نکالیں. میں اب ایک اور کہ خدا نے اس کو صرف ہمارا کفارہ نہیں بنایا کہ جو کراس سے شروع ہوگا وہ پچھلے بھی جتنے لوگ تھے ان کا بھی کفارہ. رومن 3:25 پڑھے گا. اس سے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے ایون جو پہلے بھی ہو چکے تھے اس کے کفارے سے پہلے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راستبائی ظاہر کرے. He wanted to be righteous کہ لوگ جانیں کہ ایون پچھلے گناہ ہو رہے تھے تو خدا نے تحمل کر کے کیا کر کے خدا نے forbearance, his forbearance God had passed over the sins that were previously committed. صرف پاس اوور کیتے تھے forgiven نہیں کیے تھے. خدا نے تحمل کر کے صبر کیتا ہے ایسے انہوں نے وہ پنشمنٹ بھی نہیں دیتی سی کیونکہ پنشمنٹ ضروری ہے اور خون بھی ضروری ہے. آگے آ کے گل کرنے لیکن یہ تھی کہ کفارہ جو تھا ہمارا نہیں تھا بلکہ پچھلے لوگوں کا بھی کفارہ تھا. ایک اور آیت پڑھیں اعمال 17 باب ایکٹس 17:30-31 اعمال 17 باب 30 اور 31 آیت. یہ بڑی خوبصورت ہے. اس میں بھی اسی چیز کو وہ بتاتا ہے کہ پڑھیں ذرا. بس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اپنے سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کرے کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم سے خدا نے تحمل بھی کیتا تو چشم پوشی کر کے یعنی کہ اگنور جنہوں کہہ سکتے خدا نے اگنور کیتا اولڈ ٹیسٹامنٹ دے وچ یا اولڈ ٹیسٹامنٹ تو بھی پہلے. وہ کہتا ہے پس خدا جہالت کے وقتوں کی جہالت کے وقت کی کہ جدوں اگنورنٹ دے وچ سن لوگ چشم پوشی کر کے وہ کہتا ہے وہ جہالت اب سب لوگوں کو نہ ہو اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے. all men should listen. وہ کہتا ہے اب سب آدمیوں کو مطلب ہے جنی انسان ہیں بنی نوع انسان ہر جگہ اور سب آدمیوں کو کہ توبہ کریں. جب سے خدا یسوع مسیح نے کفارہ دے دیا ہے تب چشم پوشی کوئی نہیں. اب خدا حکم دیتا ہے کمانڈ ہے اس کے کہ توبہ کرو کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرا دیا. اب اس نے کہا کہ اب میں ایک دن ٹھہرا دیا ہے جس دن وہ کیا کس کے تھرو عدالت کرے گا. وہ آدمی کون ہے؟ مسیح یسوع جس کو اس نے مردوں میں سے زندہ کیا اور سب پر یہ بات ثابت کر دیا. اب آ جائیں افیشنز 4:8. اب وہ مردوں میں سے جلا کر یہ بات ثابت کیا ہے. یہ جب خدا یسوع مسیح کراس پر مرے تو کہاں گئے سب سے پہلے کہتے ہیں اسی واسطے ورس 8 افسیوں 4:8 اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گئے اور آدمیوں کو انعامات دیے. ٹھیک ہے نا. آگے وہ کہتا ہے اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا. زمین کے نیچے عالم ارواح میں اترا بھی تھا اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے. تب تک فردوس جو تھا وہ ابراہیم جہاں پہ تھا سارے ادھر جاتے تھے. وہاں پر اس نے قیدیوں وہاں پر جا کے قید ایک طرح سے تھے کیونکہ ابھی ان کے لیے وہ پوری کامل راہ کھلی نہیں تھی ظاہر نہیں ہوئی تھی. یسوع نے جب جان دی تو ہیکل کا پردہ چاک ہو گیا تو کامل تر راہ کی اپروچ ہو گئی. وہاں تک ہم جا سکتے ہیں. یسوع نے تب فردوس جو تھا اس کے ساتھ اوپر لے گیا قیدیوں کو ساتھ لے گیا. اب لے کے جانے کا کیا فرض بنتا ہے اوپر اور اوپر. اس کو پول جا کے کرنتھیوں میں ظاہر کرتا ہے کہ جب وہ تیسرے آسمان پر پہنچا تو وہ فردوس وہاں اس نے وہ باتیں دیکھی. تو یہ ہے
اس چیز کی ثبوت کہ خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوا جو اس ایمان میں مرے تھے جو اس پر فیوچر میں ہونے والا تھا. تو انہوں نے دیکھا تو ان کو، حالانکہ وہ ایماندار تھے لیکن ان کی تسلی کے لیے اور خدا کے جو سابقہ پلان تھا اس کے مطابق ان پر ظاہر ہونا ضروری تھا کہ آئی ایم دا مسیح، میں نے کام کو پورا کر دیا ہے، اب میں تمہیں لینے آیا ہوں. تو وہ سب کو لے کر چلا گیا. اب آگے بات آئے گی ورس 16 سے لے کر اینڈ تک چیپٹر کے کہ وائی ایکچولی جیزس کو قربانی دینی کیوں ضروری تھی، خداوند یسوع مسیح کو خون بہانا ضروری کیوں تھا. ٹھیک ہے، اب آ جائیں ذرا اس کو پڑھیں ذرا، کیونکہ جہاں وصیت ہے وہاں وصیت کرنے والے کی موت بھی ثابت ہونا ضرور ہے، اس لیے کہ وصیت موت کے بعد ہی جاری ہوتی ہے، اور جب تک وصیت کرنے والا زندہ رہتا ہے اس کا اجرا نہیں ہوتا. اب یہ 16 اور 70 ورسز جو ہیں اس پہ ایک ایسی چیز بیان کی گئی ہے کہ آج ہم ان چیزوں سے بخوبی واقف ہیں. یہ ایک میراث کی بات کی جا رہی، انہیریٹنس کی بات کی گئی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے آپ کے وراثت میں ہے تو آپ اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک وصیت کرنے والا زندہ ہے. اس وقت تک اس کا اجرا نہیں ہو سکتا، اس کا عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کسی نے وصیت بہت پہلے لکھی ہو، حفاظت سے رکھ لیتا، لیکن اس وقت تک عمل نہیں ہوگا جب تک وہ وصیت کرنے والا مر نہ جائے، اور نہ جائیداد کی تقسیم ہو سکتی ہے جب تک وہ زندہ ہے. مجھے خدا دا پرومس کی سی کہ جدو خدا نے پہلا عہد بنیا تو اور کی وصیت سی، پہلا عہد تو اور پرومس بھی سی، ٹھیک ہے، کہ تو پرومس لینڈ جائے گا تو یہ چیزاں ملیں گی اگر تو یہ تے عمل کرے گا، ٹھیک ہے. لیکن نال ہی سی ہے کہ خدا نے کہا کہ ویجز آف دا سن از ڈیتھ، گناہ کی مزدوری موت ہے. اور اس میراث نو حاصل کرنے لئی جیڑی خدا نے رکھی سی، سب تو پہلے عہد دے وچ انہوں کوئی کامل طور تے حاصل نہ کر لے سکے. اب ڈیتھ آف مسیح، جیڑی مسیح دی ڈیتھ تھی یہودیوں کے لیے ایک بڑا کمپلیکیٹڈ جیسی کہ they were not believing a dead Messiah. ان کے لیے تو ہے مسیح آئے گا سارا کچھ ٹھیک کر دے گا تے دوبارہ تو ساڈی کنگ. لیکن جدوں یسوع مسیح اپنی موت دا ذکر پھر مر بھی گئے تو کہندے نو وہ قبول ہی نہیں سی کرتے کہ ڈیڈ مسیح کس طرح ہو سکتا ہے. حالانکہ یسایہ دے وچ اور بڑی بڑی پیشن گوئیاں سن انہاں دے خداوند یسوع مسیح آئے گا تو کس طرح دی ایون ڈیتھ ہوئے گی انہاں دی. ہن یہاں پہ وہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ شو کرے گا کہ وائی مسیح ہیز ٹو ڈائی. 3 گریٹ ریزن یہاں پہ ہیں جس میں 3 ریزن وہ پیش کرتا ہے کہ وائی جیزس ہیز ٹو ڈائی، اور اس میں بڑا اچھا لیسن ہے ہمارے لیے. ایک تو تھی کہ اے ٹیسٹمنٹ ڈیمانڈس ڈیتھ، وصیت موت دی ڈیمانڈ کر دی ہے، ٹھیک ہے. ٹیسٹمنٹ یا ول کہہ رہا ہوں، ول نو کھولن لئی انہوں عمل درآمد کر لی نیڈ ٹو بی دیر ڈیتھ، ٹھیک ہے نا. دوسرا forgiveness demands blood. آگے ہم پڑھیں گے آگے بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. forgiveness کے لیے بلڈ ضروری ہے اور سلویشن کے لیے وکٹم ضروری ہے. وکٹم متبادل یعنی کہ ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی ججمنٹ دی ریکوائرمنٹ کی ججمنٹ دی. جے اگر گناہ کردا تے وہ ڈیتھ ہونی چاہیے، وہ واسطے کوئی وکٹم ہونا چاہیے جنہوں ہینگ کیا جائے یا انہوں ماریا جائے. یہ 3 چیزاں جڑیاں سن وہ ضروری سن تے او دے اوتے ساری چیزاں چ بحث کردا ہے کہ کس طرح مسیح یسوع نے دتی. جس طرح سے بھی پڑھیا سی ابدی میراث خدا دی بادشاہی چ خدا دے وعدہ سی داخل ہوندا او سی خداوند کے لیے، اس لیے مرنا بہت ضروری تھا. خدا آپ ہی
ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋमिस ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ उसके लिए उसने कहा उसने एक बदन तैयार किया। उस बदन को अब जब डेथ होती है ना अक्सर लोग कहते हैं जी व्हेन जीसस क्राइस्ट डाइड ऑन द क्रॉस हु वाज देन सस्टेनिंग एंड होल्डिंग दिस होल यूनिवर्स। ये भी ये तो एग्जैक्टली बात यह है कि मैन पार्ट जो था ना उसका, क्योंकि जीसस वाज नॉट 50% मैन और 50% गॉड, नो कंप्लीटली 100% गॉड एंड 100% मैन व्हेन ही डाइड। और इवन मैं कहना इतनी कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं। आज भी जब हम भी मरते हैं तो हम बदन ही मरता है और रूह नहीं मरती आज भी। तो वो तो फिर डिवाइन डीटी है, तो वो तो खुद कहता है अपनी रूह को उसने सौंप दिया, डिसमिस हिज स्पिरिट। उसने अपनी रूह को खुदा के सुपुर्द कर दिया। बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो ये एक बिल्कुल सीधा सा इसका आंसर है कि उसने मैन पार्ट जो थी ना दैट डाइड ऑन द क्रॉस, जो मसीह आदमी था, उसने कहा कि उस आदमी के वसीले से जिसको उसने मुर्दों में से जिंदा किया। अब किंगडम ऑफ हेवन में दाखिल होने के लिए मौत ज़रूरी थी और यीशु का इसलिए मरना बहुत ज़रूरी था। टेस्टामेंट डिमांड्स डेथ, और उस मौत के वसीले से उसने जो मिरास की राह खोल दी कि हम उस मिरास, वो मिरास क्या थी? किंगडम ऑफ हेवन, खुदा की बादशाही, वो हमारी मिरास है, वो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर की है। इसलिए कहता है वर्स 18 में, इसीलिए पहला अहद भी बगैर खून के नहीं बांधा गया। इवन फर्स्ट जो सिना अहद बांधा गया वो भी खून के नहीं। फर्स्ट अहद कब बांधा गया, जिसे हम ओल्ड टेस्टामेंट का कहते हैं या शरीयत कहते हैं। जब खुदा ने कोई सीना पर नया अहद बांधा, मूसा को बुलाया, तो वहाँ भी कुर्बानियाँ की गई। उस वक़्त भी कुर्बानी करके तो फिर अहद बांधा गया। और चुनाचे जब मूसा तमाम उम्मत को शरीयत का हर एक हुक्म सुना चुका, तो बछड़ों और बकरों का खून लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस किताब और तमाम उम्मत पर छिड़क दिया। यानी कि वहाँ पर भी ये सारा कुछ जब कंप्लीट हो गया, इवन खैमा जब बना तो उन चीज़ों को पाक करने के लिए बछड़ों बकरों का खून लेकर, यानी कि मैं एक बात पे बड़ा यहाँ पे सोच रहा था कि यहाँ पे हमें बात करेंगे बार बार। सैक्रिफाइस जब ज़हन में आती है तो ब्लड, और ये पूरी अगला चैप्टर भी आएगा, ब्लड ब्लड ब्लड। और मैं जैसे आपको पता है अक्सर मैं बात करता हूँ कि आई कांट सी ब्लड, मतलब कि बहुत ज़्यादा किते हुए थे मैं खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मैनू ये अक्सर जो लाशा दी नोज़ ब्लीडिंग होंगी तो मैं पहले कुछ ऐसे थोड़ा बहुत मैं खड़ा हो, तो हूँ मैं कई बार देखा कि मैं वह नक फड़ लेना तो ब्लड झुकता नहीं, तो मैनू आप फेंट होना शुरू हो जाए। ब्लड एक अच्छी चीज़ नहीं है वैसे देखा जाए तो। ब्लडी चीज़ जहाँ देखेंगे आप में, जब ये सारी कुर्बानियों का सिलसिला और लिविटिकस का पढ़े, बर्ड का खून पानी में बखाया जा रहा है, तो प्रीस के तो कपड़े लथपथ होता होगा खून का। यानी कि जब वो कुर्बानियाँ पेश कर रहा है तो क्या हो रहा है कि उसके ऊपर भी उछल उछल के खून गिर रहा है। हाँ, मैं बहुत अच्छी गल है ये, वाकई एक ब्लडी काम से कि एक अगली जिहा काम कह सकते हो कि जो कुर्बानियाँ हो रही हैं तो तुसी वो फसा दे टाइम ते पूरा यरूशलेम ब्लडी होया था, खून ही खून 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 ही खून। और मैं समझना कि क्यों खुदा ने, असल में इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज भी अब किसी बंदे को रोड पे गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो अक्सर आप देखेंगे वो चोट, लेकिन जब देखें चारों तरफ खून गिरा हुआ है ना उसका बह रहा, तो आप मेंटली तौर पर बड़े अपसेट हो जाते हैं। आप जानवर को खून में लथपथ देखें तो आपका दिल जो है ना अजीब सा हो जाएगा। कई लोग वॉमिटिंग शुरू कर देते हैं। इंसान तो कई है ना कि एक्सीडेंट में हो तो ब्लड बिखरा हो तो अजीब। आप देखें जब CSIs में जहाँ पे वो सीन दिखाते हैं जहाँ पे कत्ल हो, मर्डर या इस तरह का हुआ हो, तो कितना हॉरिबल टाइप होता है। ये ज़रूरी था।
خدا اصل میں بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو سن اصل میں آج میں اس میں اور چیز بھی دیکھ رہا تھا کہ اب ہم دیکھتے ہیں میں بھی انگلش میں بھی ہوں گے لیکن ہماری لینگویج میں بہت سارے گیت بلڈ کے اوپر ہیں. کیا خیال ہے؟ انسمل تو میرا خیال ہے بہت ہی زیادہ اس چیز پہ زور دیتا تھا. بلڈ ہے خون میں نہاؤ ڈبو نہاؤ تو یہ ہے وہ. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اگر فار ایگزامپل کسی طریقے سے ہم نے ایک ڈاکومنٹری بھی دیکھی تھی کہ کسی نے اس جگہ جا کے وہ جو بلڈ تھا خدا یسوع مسیح کا تو اس کو اس نے مطلب کہ وہاں دیکھا کہ وہاں پہ جہاں عہد کے صندوق پر اس کے چھینٹے تھے جہاں کراس کے نیچے کچھ اس طرح کے کسی نے پرزرو کر لیا ہو اس بلڈ کو یسوع کے. تو کیا وہ آج اگر ہم کسی پر لے آئیں تو چھڑکیں تو کیا لوگ نجات پائیں گے یا شفا پائیں گے یا ٹھیک ہو جائیں گے پاک ہو جائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ میں ایک کویسچن پوچھ رہا ہوں کیونکہ بلڈ کے بارے میں ہم بڑی بات کرتے ہیں اور خدا کے کلام کے مطابق ہمیں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہاؤ وی شوڈ یوز ایون دا ورڈ بلڈ خون. کیونکہ ایکچولی خون جو ہے نا کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں او اٹس ٹو مچ بلڈی ریلیجن کیونکہ یسوع دے بارے سے بات کرنے ہیں. اٹس ریئلی ٹیریبل ڈیتھ آف کرائسٹ. وہ واقعی خون میں لت پت تھا اس کا پورا چہرہ بگڑ گیا بدن بگڑ گیا تھا کیونکہ اس کو. تو کیا خیال ہے؟ سیتا نے کہا کہ نہیں ہو سکا کچھ نہیں ہوئے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ خون جو ہے خون اپنے طور پہ میں پتہ کیوں کہہ رہا ہوں چلو جی اسی یہی مان لینے کہ خداوند یسوع اور یہ تو بات ہی گل کی یار نہیں کہ اج اگر سانوں خون مل جائے تو اسی وہ لیکن تسی اگر غور کرو پوری کروسیفکشن دا سما کوڑے مارن والے دے چھٹا نہیں پئی ہون گی کل مارن والے دے چھٹا نہیں پئی ہون گی. خون بہنا ضروری تھا اور خون بہنے سے شفا ملنی تھی خون سے شفا نہیں ملنی تھی. ایگزیکٹلی میں جو پوائنٹ دسنا چاہ رہا نا وہ کنڈے گا انہیں تھلے کھلو کے ایک بندہ نیزا مارتا ہے تو وہ انج لکھا خون اور پانی انج. آپ کو پتا ہے کہ جب کسی پہ ڈالتے ہیں تو کس طرح خون نکلتا ہے تو کیا اس پہ ایک چھینٹ بھی نہ پڑی ہوگی رومن پہ. وہ جو کوڑے مار رہے تھے جو اس کو لان تان کر رہے تھے جو اس پہ کیل ٹھونک رہے تھے بالکل. اصل میں بات یہ ہے کہ اٹس نوٹ اصل میں بلڈ کا مطلب کیا ہے ڈیتھ موت کا ذکر ہو رہا ہے. اصل میں جس چیز کو ہم تھوڑا سا سائڈ پہ کرتے ہیں دیٹ از ڈیتھ. اصل میں ہمیں اس کی ڈیتھ قبول کرنی. خون کا ذکر اس لیے کہ خون بہانے سے اس کے خون بہانے کیونکہ خون کے بارے میں کیا کلام کہتا ہے کہ خون میں جان ہے خون. اچھا ایک آیت دیکھیے سیت احبار 17واں باب اس کی 11 11ویں آیت پڑھے ذرا اس کو. احبار لیویٹیکس 17:11 کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے. ٹھیک ہے یعنی کہ اصل مقصد ہے کہ کفارہ اٹونمنٹ تہاڈے قربانی دیتی جائے. اور کیونکہ خدا میں تہاڈوں دسیا نا کہ 3 ریزن سن کہ ایک تے وصیت والے دا مرنا بہت ضروری سی ٹھیک ہے. دوسرا کی سی بلڈ ضروری سی کہ بلڈ خون بہائے بغیر معافی نہیں تے خون بہے گا تو ڈیتھ ہوئی ہے دا مطلب کہ خون بہیا ٹھیک ہے. اور ایسا نارمل ڈیتھ نہیں جہاں خون دا مطلب ہے نا یہ مطلب ہے کہ وہ نارمل ڈیتھ نہیں ہوئی انہوں ذبح کیتا گیا. تد جانوراں دی قربانیاں دا سلسلہ یہ سارا کچھ کیوں خدا نے دیتا سی. میں تے اسٹڈی کر رہا سی اج اور میں چھیڑنا نہیں چاہ رہا میں نیکسٹ سے کراں گا کہ اور بھی ریزن کہ قربانیاں دا سلسلہ سی اور جان سکی کہ قربانی تے ایک جانور بھی پاویں کچھ بھی ہے وہ بھی خدا نو پسند نہیں کہ جانور ایک اینیمل بھی ذبح ہوئے تو وہ خون بہایا جائے تو ایک جان ہے. لیکن یسوع مسیح نو کامل کفارہ اس لیے سی کہ او دے خون چ اسی کہنا
اس کے خون میں شفا ہے. اصل میں خون میں شفا نہیں، اس کی ڈیتھ میں شفا ہے، ڈیتھ میں. اور اس لیے ہم کہتے ہیں ہاں خون اس کا بیش قیمت خون سے خریدے گئے. ایک اس کو یوز کیا گیا کیونکہ جب خداوند کہتے ہیں کہ یہ میرا عہد، میرا وہ عہد ہے، وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا گیا. گناہوں کی معافی کے لیے خون کا بہنا ضروری تھا. اگر مسیح کی موت طبیعی رہتی، بخار سے مر جاتا تو اس سے نہیں نا، کیونکہ خون ضروری تھا نا، کیونکہ سیکریفائس سسٹم دس دیں کہ خون ہوئے ایک پیالے چ لیتا جائے، اگے جا کے خدا دے حضور پیش کیتا جائے تجھے، تو ویسے ڈیتھ ہو جائے یا اس کا دم گھٹ کے ہارٹ اٹیک سے ہو جائے، یہ سیکریفائس نہیں ہونی تھی. تو یہ سیکریفائس کا سسٹم کو بتانے کے لیے کہ کیوں رائج کیا گیا کہ یسوع کی، کیونکہ اصل میں وہ جو خون تھا، جو ڈیتھ تھی ہماری تھی. میں سوچ رہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ کے 3 کراس نظر آتی ہے کلوری پہ، ایک 2 ڈاکو تھے دائیں بائیں اور تیسری پہ اصل میں وہ کس کی کراس تھی؟ برابا کی کراس تھی. ہم برابا ہی ہیں، وہ برابا کی کراس تھی تو اس کو کنڈیم کہہ دیا گیا تھا، لیکن اس کی موت یسوع پر آ گئی، یسوع نے لے لی اس کی موت. ایون جو ساتھ ساتھ تھے ان کی بھی موت اس نے لے لی، کیونکہ اس کو زندہ اس نے کیا، دوسرے نے قبول نہیں کیا. تو اصل میں وہ ہماری موت تھی. تو وہ اس سسٹم کو شو کر کے وہ اصل میں یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ جس طرح جو بھی عہد باندھا گیا وہ قربانی کے ساتھ باندھا گیا. اچھا آگے ورس دیکھیں ذرا، اور برس 20 میں دیکھیں. اور کہا کہ یہ اس عہد کا خون ہے جس کا حکم خدا نے تمہارے لیے دیا ہے، اور اسی طرح اس نے خیمہ اور عبادت کی تمام چیزوں پر خون چھڑکا ہے. ورس 22، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں. بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی. ابھی ہمیں معاف خدا نے کرنا تھا، تو ہماری معافی پہلے بھی ہو رہی تھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، لیکن وہ کیسی معافی تھی؟ ٹیمپرری بھی تھی اور ظاہری تھی. اندر سے کہتے ہیں کہ قربانی دینے والے کو اندر سے وہ پاک نہیں کرتی تھی، کانشنس اور اس کا اندر باطن چینج نہیں ہوتا تھا. وہ کہتا ہے کہ اگر گائے بکری کی راکھ اور ان کا خون ملا کے چھڑکنے سے ظاہری ہوتی تو مسیح کا یسوع اندر سے کیوں نہیں ہمیں پاک کر سکتا، جبکہ وہ بے گناہ ہے. کیونکہ برے کے لیے، قربانی کے برے کے لیے ضروری تھا کہ وہ بے عیب اور بے داغ ہو. ٹھیک، جب مسیح کا خون ہم لیتے ہیں اپنے نجات کے لیے، تو اندر سے پاک کرنے کے لیے ہمیں پاک کو دیا جاتا ہے جو ہماری پھر مدد کرتا ہے، لیکن برے کے خون سے پاک کو یعنی معافی جو ہے یہ معافی ہے. اور آپ دیکھیں کہ شروع میں اس نے بتایا تھا کہ ٹیمپل کے خیمہ اجتماع کے اندر داخل ہونے کا دروازہ، پھر آگے قربانی اور اس کے بعد کلینزنگ. یہ دونوں چیزیں خدا یسوع مسیح کا خون جو ہے یہ قربانی صرف ہمیں معاف نہیں کرتی بلکہ پاک بھی کرتی ہے. لکھا ہے نا کہ خون سے ساری چیزیں پاک کی جاتی تھی. خون معافی بھی دیتا ہے اور پاک بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ خون کے جس طرح یہاں پہ اس نے ساری پچھلے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی طریقہ بتایا کہ اس نے جب ساری چیزیں پاک کی، امت کو بھی اور خیمہ کو بھی اور اس کی ساری چیزوں کو کس طرح پاک کیا، خون کے چھڑکاؤ سے. آگے وہ کہتا ہے اب پس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلہ سے پاک کی جائیں. سنو، مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلے سے پیش کی جائیں. کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مقام میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو. یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کرے، جس طرح سردار کاہن پاک مقام میں ہر سال دوسرے کا خون لے کر جاتا ہے، ورنہ بنائے عالم سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا. مگر اب زمانوں کے آخر میں اس نے ایک بار ظاہر ہو کر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے. اب اس نے کیا کیا؟ گناہ کو ڈھانپا نہیں ہے، گناہ کو مٹانے کا کام کیا ہے، جو کہ نہ تو پہلے کاہن کر سکے جو سال بے سال کرتے تھے، اور نہ ارتھلی قربانیاں کر سکتی تھی، بکروں بچڑوں کا خون نہیں کر سکتے. وہ ازلی قربانی جو پاک روح کے ذریعے اور
آسمانی ٹیمپل میں داخل ہوا اور خدا کے حضور کامل کر دیا۔ یہاں پر ایک بڑی چیز اگر آپ کو شاید آپ کو اس کا نالج ہو، رومن کیتھولک کے اندر ایک بلیف ہے کہ جب ہم پاکشاہ کی جو ہماری رسم ہوتی ہے ہولی کمیونین کی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لٹرلی جو روٹی اور میں ہے خداوند کا بدن اور اس کا خون بن جاتا ہے۔ یہ ان کا اگر آپ چیک کریں تو وہ بلیو کرتے ہیں کہ لٹرلی ہم وی آر ٹیکنگ دیٹ، جبکہ خداوند نے کہا کہ میری یادگاری کے لیے کیا کرو، جبکہ انہوں نے صاف صاف وہاں پہ لکھا کہ انگور کا شیرہ اور روٹی لی اور یہ میرا بدن سمبولک ہے کہ ہمیں یاد رکھے کہ وہ ہمارے لیے اس نے اس کی قربانی اور اس کا بدن کس طرح اس کو یسایہ کہتا ہے کہ کس طرح کچلا گیا، کس طرح اس کو مارا گیا اور اس کی موت، اس کی قربانی کس طرح ہوئی۔ یہاں اس چیز کو اگر دیکھیں تو اس کی بالکل اس کے اپوزٹ بات کرتی ہے اس بات کی، کیونکہ اس لیے آپ دیکھتے ہو کہ وہ کہتے ہیں لٹرلی اس وقت ہم جیسے کہ وہ ہمارے لیے قربان ہوا ہے اور ہم اس کی خون کو لے رہے ہیں اور اس کے بدن کو لے رہے ہیں، اسی لیے اس کا مطلب پھر ہوگا کہ وہ آپ اس کو ہر میس پر قربان کرتے ہیں، اس کو کراس پر چڑھاتے ہیں، اس کو کوڑے لگتے ہیں، اس کو یہاں پر اس نے لکھا ہے کہ نوٹ بار بار اگین اینڈ اگین ونس فار آل، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں ایون ان کی جتنی تصویریں جتنے کراسز ہیں، کیوں جیسس از اسٹل آن دا کراس، لیکن یہ ٹوٹلی اس کے اگینسٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ ورنہ بنائے عالم سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا، مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے۔ اب اس کی مثال کیا دیتا ہے؟ ایک بار کیوں، ایک ہی بار کیوں لکھا ہے، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ لیکن وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ میں جس طرح آدمیوں کے لیے، میں بھی آدمی تھا اس وقت جب مرا، تو آدمیوں کے لیے ایک ہی بار مرنا عدالت، لیکن یسوع کی عدالت نہیں ہے، یہ آدمیوں کے لیے ہے لیکن اس آدمی کے لیے آگے وہ بڑی خوبصورت بات کرتا ہے۔ اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار کیا عدالت نہیں بلکہ دوسری بار کیا ہے، اور دوسری بار بغیر گناہ کی نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ جب وہ دوبارہ آئے گا تو دیر ول بی نو سن، وہ کہتا ہے اس نے مٹا دیا، دین ہی از کمنگ وداؤٹ سن، نو مور سن، ان کے لیے بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ ہم ادھر اس کو ادھر ختم کریں گے، لیکن میں ایک چیز اس کے جو آخر میں اس چیز میں 3 خداوند کی اپیرنس کو ظاہر کیا گیا، غور کریں اگر 3 اپیرنس کو ظاہر کیا گیا، وہ کیا ہے 3 اپیرنس؟ ورس 26 لکھا ہے وہ ظاہر ہوا، یہ اس کی پہلی آمد تھی جب یسوع مسیح یہاں وہ پیدا ہوئے، وہ ظاہر ہوا، یعنی کہ وہ ہمارے گناہ کی سزا سے ہمیں بچانے کی زمین میں آیا۔ یہ کس چیز کی ہے؟ یہ پاسٹ کی بات کی جا رہی۔ اب ورس 24 کہتا ہے وہ اب ظاہر ہوتا ہے، یہ اس کی خدا کے حضور اب جو موجودہ طور پر نو پریزنٹ طور پر وہ شفاعت کرنے کے لیے ہمیشہ خدا کے حضور کھڑا ہے ہمارے لیے۔ اور دوسری جو آخری ورس میں لکھا ہے وہ ظاہر ہوگا، دیٹ از سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ، جب آمد ثانی کے بارے میں ہے کہ ہمیں گناہ کی موجودگی سے بچائے گا۔ تو اب اس نے اپنے جسم میں اس سزا کو اٹھا لیا جس کے ہم حقدار تھے۔ اب ہمیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ صرف ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں، نجات یافتہ لوگ۔ تو ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس کے قربان ہونے سے، اس کے خون بہانے سے ہماری خلاصی ہو گئی ہے، اور اب ہم ہیونلی طور پر اسپرچل ہے۔ خدا ہمیں ہماری پوزیشن دیکھتا ہے مسیح کے خون اور اس کی موت کے وسیلے سے، فرگیونس اس کے خون کے وسیلے سے، پاکیزگی
اس کے خون کے وسیلے سے. تو وی آر ایکچولی رائچیس ان دا سائٹ آف گاڈ. ہمیں اپنے آپ کو اگر دیکھنا ہو تو ہم اگر مسیح کے تھرو دیکھیں کہ ہم اگر اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھتے ہیں تو وی آر ایکچولی رائچیس پیپل. لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اکثر ہم اس باڈی کی وجہ سے گناہ کر جاتے ہیں. تو ہم دعا کریں کہ خداوند ہمیں اس وقت جو اس دنیا میں رہنے کے لیے دیا ہے اس وقت میں خداوند جب ہم اس کے انتظار میں ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں. تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جو اس کی راہ دیکھتا ہے وہ ایسے ہی پاک رہتا ہے جیسا وہ پاک ہے، وہ ایسا ہی ہو لیا تاکہ جب وہ آئے تو وہ لیفٹ بہائنڈ نہ رہ جائے. خداوند بخش دے کہ ہم ایسے ہی ہوں. تیرے خون سے معافی پا گئی ہے، تیرے خون سے ہمیں پاک کیا گیا ہے. تو خداوند تیری موت سے ہم تیری اس میراث کو حاصل کر سکتے ہیں. تو نے مر کر وہ وصیت ہمیں دے دی اور زندہ ہو کر اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے اور اسے ہمیں انعام میں دینے کے لیے آج بھی ہم زندہ ہے اور خدا باپ کے دائیں طرف بیٹھ کر ہماری شفاعت کرتا ہے. خداوند تیرا شکر ہو، تیری حمد و تیری ستائش. یسوع کے نام میں سب کچھ مانگتے ہیں. آمین.